अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात कर रहे हैं उस मार्के की जिसने पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, बयानुल मरसूस यानी सीसा पिलाई दीवार। इंडिया ने रात के अंधेरे में हमारे ऊपर मिसाइल फायर किए और उसका जवाब फिर पाकिस्तान ने ऐसा दिया कि पूरी दुनिया के अंदर वो एक मिसाल बन कर रह गया। आज हम बात करेंगे अवाम से कि अवाम क्या समझती है कि अपनी फ़ौज के साथ हम किस तरीके से खड़े हैं, और अगर कोई खुदा न खास्ता आगे कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है तो अवाम किस तरीके से अपनी पाक अफवाज के साथ देगी बनाम सरकार। नाजरीन, 10 मई हमारे लिए अब एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन बन चुका है। 9 मई की वो रात थी जब हमारी पाक फ़ौज पूरी रात नहीं सोई और सर जोड़ कर बैठ गई कि इंडिया की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब जो है वो कैसे दिया जाए, क्योंकि उसने वो काम करके दिखाया था जो कि शायद सदियों में कोई बंदा भी पाकिस्तान की तरफ ऐसी मैली आंख से नहीं देख सकता था जो कि उसने हरकत की। उसने वो काम किया इंडिया ने कि हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया और अपने बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उससे मिसाइल दागे पाकिस्तान पर। अब कहने को तो उसकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, वो तो एक बात की बात है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता था कि पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देगा, क्योंकि आलमी प्रेशर भी था पाकिस्तान के ऊपर कि जवाब ना दिया जाए और इस मामले को यहीं दबा दिया जाए। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान की अपनी बका और अपनी इज़्ज़त की जंग भी थी कि अगर आज जवाब ना दिया तो शायद फिर नस्लें हमारी हमें इससे माफ़ नहीं करेंगी कि हिंदुस्तान जो कि पहले ही इस खत्ते के अंदर अपनी एक साख्त को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था और ये शो कर रहा था पूरी दुनिया को कि वो शायद आने वाले वक्त में जो है वो इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का सोच रहा है, मगर उसके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो कि पूरी दुनिया पर हुकूमत की जा सके। और उसका जवाब दिया पाकिस्तान ने ऐसा कि हमारे आर्मी चीफ़ की सरबराही में हमने 9 मई की रात को सर जोड़कर बैठे और उसके बाद 10 मई की सुबह 2025 फजर के वक्त था और वहाँ से हमने अपने हदूद में से मिसाइल लॉन्च किए और फिर पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में शुमार होती है और हमारी एक्यूरेसी जो थी वो इतनी प्रिसाइज थी कि अमेरिका तक जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी में इस वक्त शायद सबसे आगे ही नज़र आ रहा है हमें, तो उसने भी इस बात का मोतरफ बना कि वाकई पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है वो काबिल तारीफ़ है। और अब आज 1 साल से कंप्लीट हो चुका है और आज हम आए हैं अवाम में और अवाम से जानेंगे कि क्या समझती है कि उस वक्त वो जज्बात, वो लम्हात क्या थे जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया में हमारा नाम जो है सर फ़ख्र से बुलंद किया। इस पर बात करने के लिए ताजिर बिरादरी मेरे साथ मौजूद है। वाइस चेयरमैन है शेख कामरान साहब ताजिर बिरादरी के। कामरान साहब, 10 मई 9 मई तक तो किसी को भी नहीं पता था कि पाकिस्तान जो है वो सुबह जवाब देने वाला है और पाकिस्तान के सिर्फ बयानात ही आ रहे थे कि DGISPR जो है वो बयान ही दे रहे थे कि हम जवाब देंगे, अपनी मर्ज़ी से देंगे और ऐसा देंगे कि दुनिया याद करेगी, मगर ये चीज़ नहीं पता चल रही थी कि जवाब देना कब है। और कई लोग तो ऐसा भी सोच रहे थे कि शायद जवाब जो है वो हफ्तों या महीनों पर भी मुहित हो सकता है। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसने दिखाया कि जी कश्मीर के अंदर हमारे जो औरतें थीं उनके खामिदों को निहत्ता कत्ल किया, और जबकि वो उसका अपना ही बनाया हुआ प्रोपेगेंडा था। इस हवाले से क्या कहेंगे कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी एक आम आदमी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं जी, आप लोग आए और जो आपने फ़ौज के बारे में बात की बहुत आला बात यह है कि जो हमारी फ़ौज है वो दिन रात अलर्ट है, हमारे लिए हिफाजत के लिए खड़ी है और हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं।
جو پہلے آپ نے بات کی کاروبار تو ہوتے رہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا ملک ہے, سب سے پہلے ہمارا ملک ہے, اس کے بعد ہی کاروبار ہے, اس کے بعد سب کچھ ہے. اور ہماری فوج نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہر ٹائم الرٹ ہیں, اور ان کا جو جوش و جذبہ ہے یہ اسلحہ وغیرہ کچھ بھی نہیں. جو ہمارے جذبات ہیں, جو ہمارے فوجی ہیں, جو ہماری عوام ہے, ہم ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت جو ہماری آرمی ہے, ہماری جو فوج ہے, وہ دنیا کی اعلیٰ ترین فوج ہے, اور یہ انہوں نے ہر جنگ میں ثابت کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ فتح ہی ہمیں ملی ہے, کیونکہ ہم اپنے اسلام کے لیے, اپنے ملک کے لیے دل و جان سے حاضر ہیں. اور انڈیا نے جتنا بھی پروپیگنڈا کیا ہے اس نے منہ کی کھائی ہے, ہمیشہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے رات کے ٹائم وار کیے ہیں, اور ہماری فوج 24 گھنٹے دن رات ہر جگہ پہ, ہر محاذ پہ, ہر وقت تیار ہے جنگ کے لیے. اور ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں. جہاں بھی ناانصافی ہوتی ہے ہماری فوج پوری دنیا میں ناانصافیوں کے خلاف ہمیشہ ساتھ دیتی ہے. یہ ہماری فوج کا یہ سب سے بڑا کمال ہے, یہ فن ہے کہ پاکستان کی فوج کے پاس اس وقت ایٹمی پاور بھی ہم ہے. ہماری جو فضائیہ ہے وہ دنیا کی نمبر 1 فضائیہ ہے, اور اس نے ثابت کیا ہے ہر جگہ پہ. اور ہم اپنی فوج کے شکر گزار ہیں کہ ہماری فوج ایک دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. اچھا, اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے جب جواب دیا تو کیا آپ لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ صبح فجر کے ٹائم جو ہے پاکستان جو ہے وہ جوابی حملہ کرے گا, اور اتنا خطرناک کرے گا کہ انڈیا کے تو ہوش اڑ جائیں گے؟ کہ اس چیز کا آئیڈیا تھا 9 مئی کی رات تک؟ 9 مئی کی رات تک پہلے بھی ہم جو ہماری آرمی ہے, جو ہماری انٹیلیجنس ہے, جو وہ پوری دنیا مانتی ہے, اور جہاں تک ہمیں اپنا یہ تھا یقین تھا کہ ہماری فوج ہر وقت تیار ہے. 9 مئی کو انہوں نے حملہ کیا رات کے ٹائم, اور ہماری فوج نے جو ان کو جوابی حملہ دیا وہ بھرپور تھا. اور اگر امریکہ وغیرہ بیچ میں نہ آتے تو آج ہم انڈیا پہ بھی پوری حکومت کر رہے ہوتے. ہماری جو فوج تھی اس نے انڈیا کو نہ کو چنے چبوا دیے تھے, جس نے دنیا کے پیر جا کے پکڑے, پھر ہماری فوج رکی. ادروائز ہماری فوج نے انڈیا کے اندر گھس کے تباہ و بربادی کر دی تھی, اور انہوں نے منتیں کری. مودی جا کے ابھی تک آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ان کا امریکہ کا صدر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جنگ رکوائی, اور ہم نے ان کے 8 طیارے گرائے. ہم نہیں کہتے, امریکہ کہتا ہے. اور گودی میڈیا جو ہے انڈیا کا میڈیا, جھوٹا میڈیا, اس کو دنیا میں ضلالت ہوئی ہے, اس نے جو بیان دیا وہ ثابت نہیں کر چکا. اور یہ دیکھ لیں کہ جو ان کے طیارے گرے دنیا نے ثابت کر کے بتایا کہ یہاں پہ ان کے طیارے گرے ہیں. جو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ گرایا وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے. تو اس کا یہ ثبوت ہے کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ ہماری گواہی دیتی ہے کہ ہماری فوج کمال تھی. ہم نے حملے کا جواب دیا ہے, ہم نے دفاع نہیں کیا, ہم نے ان کے اوپر پھر حملہ کر کے دکھایا, اور ہم نے جیت کے دکھایا کہ ہم نے جو ٹارگٹ لاک کیے تھے, اور اس کے بعد جب ہم نے اس کا جواب دیا تو اس وقت آپ لوگوں کے یہاں پر تاثرات کیا تھے؟ کیا آپ لوگوں نے ساروں نے اکٹھے ہو گئے, ایک خوشی کا سما منایا تھا, جشن کا منایا تھا, یا ایک نارمل روٹین تھی؟ اچھا ٹھیک ہے جی, پاکستان نے جواب دیا ہے, بہت اچھی بات ہے. اور جی بات یہ ہے, جب یہ جنگ ہوئی ہے تو ہماری عوام فوج کے ساتھ تھی. ہم ہر پل کی رپورٹ دیکھ رہے تھے, اور ہماری فوج نے ہر جگہ پہ جواب دیا, اور ہماری سوچ سے بڑھ کر جواب دیا. اور ہماری فوج نے کمال مہارت سے, اعلیٰ فوج کے طریقے سے انہوں نے انڈیا کو نہ کو چنے چبوائے, اور ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے, اور ہر وقت تیار ہیں. ہر وقت تیار ہیں. یہ ہے جی, عوام اور تاجر برادری جو ہے وہ ابھی بھی اپنی فوج اور اپنے پاکستان کی بقا کے لیے ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ تیار ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں اس وقت کوہرام مچ گیا تھا جب پاکستان نے میزائل داغے تھے. تو اس کے بعد جو ہے مزید ابھی تاجروں سے بات کریں گے, لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرنے کے لیے میرے ساتھ قومی تاجر اتحاد پاکستان کے ضلعی صدر مقبول کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کھوکھر صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. کھوکھر صاحب, مارکہ حق 10 مئی ہم بڑے جوش و ولولے کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ہم جو اب
نئی نسل ہے اس نے تو اب آ کر جو اصل ایک کوئی جنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہم نے دیکھی ہے، اور کئی ایسی بچے ہیں جنہوں نے جنگ شاید کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. تو کیا پرانی جنگوں کے اندر بھی اسی طریقے سے جوش ولولہ تھا پاکستان کی جب انڈیا کے ساتھ پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل رانا صاحب ایسے ہی ہے کہ آج سے 1965 میں بھی جنگ ہوئی، 75 میں ہوئی، پاکستان کی سب جنگیں ہوئی، مگر پاکستان کی ہر جنگ نے بھی پاکستان میں فتح حاصل کی. اور یہ اب جو 10 مئی والی جنگ ہوئی تھی اس کے اندر پاکستان نے دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے، اور بڑا حد چڑھ کر پاکستان کی فوج نے، ہمارے پاک فوج نے انڈیا کو اتنی شکست دی کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کی طرف کوئی میلی نگاہ بھی نہیں دیکھ سکیں گی. اور ہمارے اندر جذبات جو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر قربانی کے جذبات ہوتے ہیں. ہم اپنی شہادت کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج ہر وقت اپنے دشمن کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. اور الحمدللہ کہ ہماری پاک فوج کے اندر اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا دل ہے کہ ہمارا ایک فوجی غیر مسلم کی 10,000 فوج کے اوپر بھی بھاری ہے. تو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ، ہماری پوری پاکستان کی عوام، تاجر برادری اپنی پاکستان فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ہماری طرف اگر میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، ہماری پاک فوج اس کو بھرپور جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں سے سب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، چیف آرمی اسٹاف. انہوں نے ماشاءاللہ کہ جو انہوں نے اس پاکستان کے اندر کردار پاک فوج کے اندر کیا ہے، میرے خیال کے اندر آج تک آرمی چیف نے کوئی کردار ایسا نہیں کیا. اس لیے کہ اس نے جو انڈیا کو بھرپور جواب دیا. افغانستان ہمارا دشمن ہے، اس کو بھی بھرپور جواب دیا، اور انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ہماری طرف آنکھ دیکھے گا، ہماری پاک فوج اس کو بھرپور جواب دینے کے لیے تیار رہے گی. اچھا، اسی کے ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ جب 7 مئی کو حملہ ہوا، انڈیا نے جب پاکستان پر ایک گاؤں میں نہتے اور مظلوم شہریوں کے اوپر میزائل داغے، اور اس میں وہ بچے شہید ہوئے، اور پاکستان اس وقت آپ لوگوں کی کیا کنڈیشن تھی کہ جب اچانک ہی رات کے اندھیرے میں انہوں نے جب ہمارے اوپر حملہ کر دیا؟ دیکھیں جی، بالکل رات کے اندھیرے کے اندر بھاولپور کے اندر انہوں نے حملہ کیا تھا. ہمارے معصوم اس میں طالبات تھے، اور الحمدللہ ہماری پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے وہاں سے وہ ہماری چیزیں خالی کرا لی تھی. مگر کچھ انہوں نے وہاں پر جہالیت کا کیا انڈیا کی فوج نے کہ ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا. بات یہ ہے کہ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں ہماری پاک فوج کے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ، اب بچوں کے اوپر ظلم کر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے کہیں پہ بھی دنیا کے اندر، اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو کوئی اپنے کالج کے اندر یا مدرسوں کے اوپر یا سکولوں کے اوپر کوئی بھی حکومت ان کے اوپر حملہ نہیں کرتی. انہوں نے یہ بہت ہی غلط اقدام کیا تھا انڈیا نے، اور اس کے بعد جب ہماری پاک فوج کو پتہ چلا تو ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا تھا. اچھا، اسی کے ساتھ ہی پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب جنگیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ کاروبار ڈسٹرب ہوتے ہیں، کاروباری معیشت جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت آپ لوگوں کے کاروباری حالات کیا تھے؟ کیا آپ لوگوں نے اسی طریقے سے ہی کاروبار کو جاری رکھا تھا، یا پاکستان کی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی پیش کیا تھا آگے؟ بالکل جی، ہم نے ویسے ہی کاروبار ہم نے جاری رکھا تھا، ہمیں کوئی مسائل نہیں تھا. ایسے لوگ پروپوگنڈا کر رہے تھے، انڈیا کی جو میڈیا تھا وہ پروپوگنڈا کر رہا ہے جی پاکستان کے جی تاجروں نے دکانیں بند کر دی ہیں، کوئی یہ کر دیا ہے، وہ انہوں نے جی ہڑتالیں کر دی. ہم نے کوئی دکان بند نہیں کی تھی، ہمارا آلریڈی کاروبار چلتا رہا تھا، اور ہمیں کوئی بھی اس کے اوپر پاکستان جب ہماری انڈیا کے ساتھ ہماری پاک فوج کے دفاع کر رہی تھی تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا تھا، کوئی نہیں مہنگائی ہوئی تھی، نہ کوئی ایسا پرابلم بنا تھا. ہم بالکل اپنے روٹین کے مطابق اپنا کاروبار کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی انڈیا میڈیا کی،
تو پاکستان اور انڈیا کا میڈیا ان دونوں میں کیسا کمپیریزن دیکھا آپ نے؟ انڈیا کا جو میڈیا ہے جی وہ صرف پروپوگنڈا کرتا ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. پاکستان کا جو میڈیا ہے یہ سچ کے اوپر مبنی ہے. اب جب بھی پاکستان کا میڈیا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، اور انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ جھوٹ کے اوپر کا پروپوگنڈا کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا کے اندر ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کا جو مکرور چہرہ تھا وہ بے نقاب ہوا، اس کے خاص طور پہ گودی میڈیا کا کہ جی لاہور کے اندر جی بندرگاہ بنا دی انہوں نے، لاہور میں گھس گئے ہیں، جبکہ بعد میں چیزیں حقیقت سامنے کھل گئیں کہ یہ تو صرف اپنی حدودوں میں کھڑے ہو کے لڑ رہے تھے اور کسی نے بھی کسی کی حدود کراس نہیں کی تھی، اور حدود میں رہتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ جنگ جیتی، اور یہ بالکل ایک منفرد جنگ تھی. تو اس حوالے سے کیا آپ کا خیال ہے؟ بالکل کوئی انڈیا کی فوج ہمارے کسی پاکستان کے کسی بھی بارڈر سے اس کی جرت بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے پاکستان کے اندر انٹر ہونے کی سوچ سکے. اور ہماری پاک فوج نے بھی اپنی ہی سائڈ سے اپنا دفاع کرتے ہوئے ان کے جو طیارے وغیرہ تھے وہ گرائے تھے. اور یہ کوئی ایسا میں نہیں تھا کہ یہ صرف پروپوگنڈا ہے جی ہمارے میڈیا نے پروپوگنڈا کیا جی ہماری فوجیں جی وہاں پر ان کے لاہور میں چلی گئی ہیں جی فلاں میں چلے، چاہے ہمارا قصور پہ بارڈر لگتا ہے، لاہور سے لگتا ہے، اپنا بھاول نگر والی سائڈ پہ لگتا ہے، جس سائڈ سے بھی ہماری انڈیا کا بارڈر لگتا ہے، ہماری پاک فوج ایک ایک پل کے لیے اپنے دفاع کے لیے کھڑی، اور کسی کی بھی جرت نہیں ہے کہ ہماری ایک بھی انچ ہماری سرزمین کے اوپر کوئی غیر مسلم قدم رکھ سکے ہماری اجازت کے بغیر. بہت شکریہ جی. جی ناظرین، آپ نے بات سنی کہ کاروبار جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتے رہے، اور پاک فوج کے ساتھ تاجر برادری جو ہے وہ ابھی بھی کھڑی ہے. تو ابھی آگے چلیں گے، عوام سے بات کریں گے، وقت ایک بریک کا ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اب ہم شہریوں کے ساتھ موجود ہیں، اور تاجر برادری جو ہے وہ ابھی بھی پرجوش ہے، اور ہماری پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کہ اس نے ہمیں وہ جیت دلائی جو کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور ایسی جیت نظر آئی کہ وہ پھر آگے جا کر اسے پڑھائی کے اندر بھی جو ڈیفنس انالیسز ہوتے ہیں اس میں بھی شامل کر لیا گیا. تو ابھی بات کرنے کے لیے دوبارہ سے میرے ساتھ تاجر موجود ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب، کیا کہیں گے کہ اس وقت جو پاکستان نے جو طریقہ کار استعمال کیا، اور جس طریقے سے اور جس ماہرانہ انداز سے انہوں نے انڈیا کو جواب دیا اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ پیدا کیا؟ لیکن یہ پاکستانی فوج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاکستانی فوج ایک پروفیشنل فوج ہے، ٹھیک ہے، اس نے جواب تو دینا ہی تھا، چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا تھا. جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا تو ہم نے صبح کے دن کی روشنی میں اٹیک کیا، دنیا کو پتہ چلے کہ ہم پروفیشنل ہیں اور ہم جواب دینا جانتے ہیں. پاکستانی فوج جس کے پیچھے ہم تاجر برادری سب کھڑی ہے. تاجر برادری کیا، انشاءاللہ تعالی عوام بھی پوری کھڑی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کبھی ان کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی انہوں نے حملہ کیا، لوگوں کو پتہ چلا، لوگ باہر نکلے، انہوں نے کہا جی جواب دو جواب دو جواب دو، اور انہوں نے جواب دیا. یعنی کہ جس وقت انہوں نے حملہ کیا تو پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ لوگ سارے باہر نکلے تھے. بالکل 7 مئی اور 8 مئی کو. بالکل جی، ہم نے کہا جی آپ ان کو جواب دینا ہمارا فرض بنتا ہے، جیسے یہ قومی فرض ہوتا ہے، یہ جواب دینا بھی ہمارا فرض ہے. اور ہم نے جواب دیا، اور دنیا کو پتہ چلا کہ جواب کیسے دیا جاتا ہے، اور ہم نے جواب دیا. اور انشاءاللہ تعالی اگر کبھی بھی انڈیا نے کوئی جارحانہ اقدام کیا تو فوج اور عوام اکٹھے لڑیں گے، اور ان کو سبق دکھا دیں گے، سبق سکھائیں گے کہ کیسے لڑا جاتا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ہی ایک سوال آتا ہے حضور کہ اب ہندوستان جو ہے وہ اپنی اتنی جرت نہیں کر رہا کہ وہ آمنے سامنے آ کے جو ہے وہ لڑ سکے. اب وہ آ رہا ہے افغانستان کے ساتھ، وہ افغانستان کی پشت پناہی پر اسے آگے کر رہا ہے، اس کا کندھا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات تو یہ ہے نا، پہلے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا برادری اسلامی ممالک ہے، ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. ٹھیک ہے، پاکستانی فوجوں نے ہر طرف نظر رکھی ہوئی ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کیا ایکشن کر رہا ہے. اگر وہ بھی کچھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جواب ہی ہمارا حاضر ہوگا، اور ہم بالکل بتائیں گے کہ ہم بھی ہیں، موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کہیں گے سر کہ پاکستانی فوج کے بارے میں؟ پاکستانی فوج زندہ باد سر، بہت انہوں نے اچھا اقدام کیا. ہم سارے عوام
ताजर बिरादरी सारे उनके साथ हैं। हमें खुशी हुई है सर, पूरी दुनिया मान गई है भाई ये फ़ौज एक नंबर फ़ौज है। इंशाल्लाह हम फिर भी खड़े हैं, अगर उन्होंने ऐसे जारहाना कोई इकदाम किया इंडिया ने तो हम साथ हैं पाकिस्तान के, हम खड़े हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। सर आप क्या कहेंगे कि 10 मई का वाक़या जो है वो हमारे अंदर एक जोश व वलवला जो है वो दोबारा से उजागर हो जाता है और एक ऐसा जोश नज़र आ रहा होता है कि बस हम अभी कुछ ना कुछ कर दें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि 10 मई को पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, बहुत ही आला तर्ज का ऑपरेशन था। इंडिया ने जानबूझ के फ़ाल्स का ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की। आज 1 साल गुजर चुका लेकिन अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, निशाना ब निशाना उनके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अच्छा, इसी के साथ ही ये बताइएगा कि अब वो अभी तक सबूत तो नहीं दे सका मगर अपनी एक गंदी पॉलिसी जो कहते हैं ना कि पीछे से वार करने वाली पॉलिसी जो होती है उस पर वो अमल पैरा है कि उसने पूरी दुनिया के अंदर अभी भी वो कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ता कि पाकिस्तान का नाम ख़राब ना करे। और अब तो अफ़गानिस्तान के थ्रू भी वो हमें जो वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। देखिए जी, अफ़गानिस्तान हमारा बिरादर मुल्क है लेकिन उसमें कुछ नासिर ऐसे हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इंडिया की कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पे बदनाम किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी आपके सामने 2 माह पहले ऑपरेशन हुआ है, बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन हुआ है, उनको मुँह की खानी पड़ी और इंशाल्लाह आगे भी मुँह की खाएँगे, वो आगे भी मुँह की खाएँगे। मज़ीद आगे चलते हैं। भाई आप क्या कहेंगे कि आप तो नौजवान हैं और नौजवानों का जोश व वलवला जो है वो किस तरह का? सर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वसीम भाई ने कहा है कि अफ़गानिस्तान, जैसे आप कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमला करता है, लेकिन हमने अफ़गानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब जैसे इंडिया ने पीछे से हमला किया अफ़गानिस्तान के थ्रू, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमला दोबारा कर सके। अच्छा, ऐसा क्यों है कि अफ़गानिस्तान जो कि बिल्कुल ही हम पर रिलायबल था, हर चीज़ हमने उसे सिखाना शुरू की, उसे पनाह भी सबसे पहले हमने दी, उनके लोगों को जब रशिया के साथ उनका तनाज़ा चल रहा था फिर उन्हें ट्रेन भी हमने किया, उसके बाद उनके अजनास का ख्याल भी हमने रखा, उन्हें स्पोर्ट्स भी हमने सिखाई और आज वही जो है वो हमारी आंखों में आंखें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जैसे बहुत बड़ी कोई उनके दुश्मन बन चुके हैं। जी सर, यही बात है ना कि वो यही समझते थे कि पाकिस्तान के इसके में कोई हाथ नहीं है, जो चीज़ की हमने खुद की है, लेकिन वो चीज़ नहीं समझते थे। जब उन्होंने हमला किया तो वो ये चीज़ समझ गए कि इनका कोई हाथ नहीं था, जो किया है पाकिस्तान ने किया। इनको दोबारा इनकी ज़मीन भी दिलवाई तो पाकिस्तान ने दिलवाई थी, लेकिन इनमें कोई दम नहीं था। और जो इनको जो आसरा दिया है, जो इनको जो सिखाया, वो सिखाया भी पाकिस्तान ने है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इनको मुँह तोड़ जवाब दिया है, तो इनको पता लगी है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त आवाम जो है वो यही कह रही है कि जब हमने सिखाया उन्हें और आज वो ही हमारे ऊपर जो है वो आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें ये भी समझना चाहिए जहाँ पर हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया तो हमारा अफ़गानिस्तान हमारे भाई हैं और मुसलमान भाई हैं, उन्हें भी ज़रा सोचना चाहिए कि आप अपने मुसलमानों के ऊपर और वो भी उन नॉन मुस्लिम के हाथों आप खेल रहे हैं जो कि आपके खैर खा ना तो थे पहले ना कभी हो सकते हैं। क्योंकि जब रशिया के टाइम पर और बर्र सग़ीर के टाइम पर तब भी यही हिंदुस्तान था और यही भारत था जिसने मुखालफत करते आए थे। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब दिफा पर बात करने के लिए मेरे साथ कॉलमिस्ट मौजूद हैं अली सुखनवर। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इस मार्का हक को जीता और पूरी दुनिया में अपना नाम जो है वो पैदा किया और इसी के साथ साथ हमारे आने वाली नई नस्ल पर इसके असरात जो हैं वो किस तरह जा रहे हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अली साहब, मार्का हक बयानुल मरसूस के नाम से कुरान में एक आयत का एक हवाला है कि सीसा पिलाई दीवार, और वो वाकई पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है वो खड़ी हुई और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया का। तो आज से पहले आपने, जाहिर सी बात आपकी जितनी उम्र है आपने जंगें तो देखी होंगी काफ़ी सारी, तो कोई इस तरह की जंग देखी कि ना हमने उनका बॉर्डर क्रॉस किया ना उन्होंने हमारा बॉर्डर क्रॉस किया और हम फिर भी जीत गए?
بہت شکریہ روہی کا بھی آپ کا بھی. بات یہ ہے وہ فیض احمد فیض کہہ گئے تھے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں. آج برسوں بعد جب ہم مارکہ حق کے حوالے سے منظر کو دیکھتے ہیں یا ہم اسی کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی بنیان المرصوص کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو فیض صاحب کی کہی ہوئی یہ بات آج کی تاریخ پر آج کے حوالے سے بالکل درست دکھائی دیتی ہے. آپ نے کہا کہ جنگیں دیکھی ہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ 1965 کی جب جنگ ہو رہی تھی یا تب میں دنیا میں میرا پہلا یعنی سانسیں تھیں دیٹ واز دسمبر 1965. تو اس جنگ کے بارے میں تو میں جانتا نہیں ہوں. پھر آ گئی اس کے بعد 71 کی جنگ. 71 کی جنگ میں ہم نے بہت ساری آنیاں جانیاں دیکھی, بہت سارا. اب اس زمانے میں یہ میڈیا بھی نہیں تھا, یہ پل پل کی اخباروں میں آتی تھی چیزیں یا پھر ریڈیو سب سے زیادہ ایسے تھا. تو اب یہ جو لاسٹ اب یہ مئی کا جو مہینہ ہے نا یار, یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو 28 مئی کو یوم تکبیر تجربہ بھی آپ نے کیا تھا. جی تکبیر, یوم تکبیر مناتے ہیں ایٹم بم کا. جی ہاں, تو ساری دنیا میں آپ کا سٹیٹس کہیں سے کہیں پہنچ گیا. اصل میں یہ جو مارکہ حق کے نام سے ایک سلسلہ ہوا 1 سال پہلے, دنیا میں آج کل کامیاب وہی ہے جو اپنے طاقتور ہونے کا احساس دلا دے. طیارے گرانا, توپیں اٹھا دینا, بم چلا دینا, یہ سب بعد کی باتیں ہیں. پہلی چیز ہے فرسٹ امپریشن. میں ذاتی طور پہ یہ بات جانتا ہوں, سمجھتا ہوں, مانتا ہوں کہ مارکہ حق کے حوالے سے ہم نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہمیں ایزی مت لینا, ہم خاموشی سے تمہیں من مانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس مارکے نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں, ہمارے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ہے, ہم AI استعمال کرنا بھی جانتے ہیں, ہم ڈرونز کو راستے میں الٹانا بھی جانتے ہیں, کمپیوٹر بھی ہمارے قبضے میں ہے, ہر چیز ہمارے پاس. یعنی ہم نے انہیں ہر چیز میں آؤٹ کلاس کر دیا. بالکل کر دیا. اور ہم وہ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہوگا. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ نئی نسل میں جب ہم آتے ہیں اور اب جو جنزیز جسے ہم کہتے ہیں, انہوں نے تو یہ پہلی دفعہ دیکھی ہوگی جو کہ 2000 کے بعد بچے پیدا ہوئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے جو 2000 میں بچہ پیدا ہوا ہوگا وہ آج 25 سال کا ہوگا یا 26 سال کا ہوگا. تو اس کی تو یہ پہلی جنگ ہوگی نا دیکھنے کے لیے. تو ان بچوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس جنگ کے؟ دیکھیں, جنگ کے اثرات کبھی بھی مثبت اس صورت میں نہیں ہوتے ہیں جب آپ جنگ ہار جائیں. جس لڑائی میں آپ اپنے بڑوں کو پٹتا دیکھیں گے نا, آپ اس لڑائی سے ہمیشہ گریز کریں گے. لیکن یہ جنگ وہ جنگ تھی جس میں ہم نے اپنے بڑوں کو یعنی میری نیکسٹ جنریشن نے مجھے جیتتے ہوئے دیکھا. اور کس کے مقابلے میں جیتتے دیکھا؟ ایک ایسی قوت کے, ایک ایسے ملک کے مقابلے میں جو ہم سے ہزاروں گنا طاقتور, زمینی اعتبار سے بھی, جغرافیائی اعتبار سے بھی, اسلحے کے اعتبار سے بھی, اقتصادیات کے حوالے سے بھی ہم سے کہیں زیادہ مضبوط, آج کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ وہ ہماری. لیکن ایک چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ ہے جذبہ. ہمارے جذبے, ایک آدمی, ہمارا ایک سپاہی پوری انڈین آرمی کے اوپر غالب آ سکتا ہے, ایک آدمی, اور وہ ہوا ہے. اور وہ ہوا ہے. ایک آدمی ہمارا سپہ سالار نے چاہا اور اس نے سارے منظر کو بدل دیا. ابھی ہم اس کی سر وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, اس کا آفٹر افیکٹس. اب کہتے ہیں ہم نیگیٹو میں, مگر یہ پازیٹیو میں اگر آ جائیں کہ اس کے بعد کے اثرات جو ہیں وہ پھر امریکہ اور ایران کی جنگ میں ثالثی جو ہے وہ جی ہمارا جو رول مارشل نے ہی تو رول پلے کیا, بہت اچھا رول رہا ہمارا. اور آپ یہ دیکھیں, پاکستان ابھی تک ان بدترین اقتصادی, سماجی, معاشرتی نتائج سے محفوظ ہے جس کا شکار دنیا کے دیگر ممالک ہیں. یہاں چیز مہنگی مل رہی ہے, میں مان لیا میں نے, لیکن مل رہی ہے.
آپ یہ تصور کریں آج آپ کو 400 روپے لیٹر فرض کریں پیٹرول مل رہا ہے، اگر آپ کی جیب میں 1000 روپے ہوں اور آپ کو وہ مل ہی نہ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یہ زندگی کا پہیہ رک جائے گا. جنگ کے آفٹر افیکٹس ہوا کرتے ہیں، نتائج ہوا اچھا کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نصاب کی طرف. جنگ ہم نے جیت لی اور یہ جنگ جو ہے ایز اے کیس اسٹڈی بھی پوری دنیا میں پڑھائی جا بھی رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں اپنے نصاب میں دفاعی انداز سے نپٹنے کے لیے یا دشمن سے اپنے نپٹنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ شامل نہیں ہونی چاہیے کہ ایک سویلین جو ہے وہ آنے والے وقت میں ان کیس آف ایمرجنسی، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ وہ ہر لحاظ سے ہم سے زیادہ ہیں، عوامی قوت میں بھی ہم سے زیادہ ہیں، تو کوئی اگر اس طرح کا حملہ دوبارہ اگر ہوتا ہے تو پھر ہماری جو عوام ہے اس کو بھی سیلف ڈیفنس اور آرمی کے ساتھ لڑنا تقریباً تو آنا چاہیے. جی رانا صاحب، میں اس حوالے سے بارہا یہ تجاویز دے چکا ہوں کہ جب ہم طالب علم تھے تو زمانے میں ایک چیز ہوا کرتی تھی NCC. اس NCC کے پروگرام کے تحت بچوں کو، لڑکوں کو، کالج کے لڑکے لڑکیوں کو فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ خندقوں میں کیسے گھسنا ہے، کیسے حملہ آور ہونا ہے، رائفل کیسے چلانی ہے، ڈیفنس کیسے کرنا ہے. اس کے نتیجے میں ایک مزید طاقتور نسل سامنے آ رہی تھی. آج ضرورت ہے اس بات کی، ہمارے سپہ سالار صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسا کوئی پلان کریں کہ کالجز میں یہ NCC دوبارہ شروع ہو سکے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ جنگ کی ہوا. سر NCC کا ایک کچھ نیگیٹو افیکٹ یہ بھی تو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی کے اندر تنظیمیں جو ہیں وہ بنتی ہیں تو پھر وہ آپس میں لڑنا جھگڑتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو لاکھوں کی آرمی ہے یہ تمام ٹرینڈ لوگ ہیں، پرفیکٹ ہیں ہر لحاظ سے. کبھی آپ نے سنا ایک کیپٹن دوسرے سے لڑا؟ یہ ایک مسکنسیپشن ہے. یہ جو تربیت ہوتی ہے اس میں اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، اس میں جذباتی تربیت بھی ہوتی ہے. وہ بندوق جو ہمیں اٹھانا سکھائی جاتی ہے وہ محلے کے لوگوں پہ نہیں اٹھائی جاتی ہے، وہ دشمن پہ، اور دشمن کا تعین ہمارے اندر کا آتا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ہی اب ایک سوال آ جاتا ہے کہ جنگ ہو گئی، سب نے ہمارا اسٹریٹجی بھی دیکھ لی، تو آنے والے وقت میں پاکستان کی افواج جو ہے وہ مزید کون کون سی نئی اسٹریٹجیز کو اپنے ساتھ ایڈ آن کر سکتی ہے تاکہ اپنے جو دفاعی مضبوطی اسے اور مضبوط بنایا جا سکے؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ کوئی بھی فوج محض اسلحے اور صلاحیت کی بنا پر جنگ نہیں جیتا کرتی. اس کو ہمیشہ ایک بیک اپ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بیک اپ ہوتا ہے پرووائڈیڈ بائی دا پبلک، بائی دا سویلینس. یہ لاہور میں 71 کی 65 کی جنگوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگ ٹرکوں میں، بیل گاڑیوں پہ اپنے کپڑے، کھانے کی چیزیں، پہننے کا سامان، غلہ، راشن، صبح کے ناشتے یہ اپنے فوجیوں کو محاذ پر بھیجا کرتے تھے. فوج نے تو ان سے نہیں کہا تھا، لیکن کیا کہ جب جنگ میں مصروف میں محاذ پہ کھڑے ہوئے فوجی کو پتہ لگتا ہے کہ لاہور کے شہریوں نے، ملتان کے شہریوں نے مجھے یہ چیز بھجوائی ہے، اب یقین کریں اس کا جذبہ بہت بڑھ جاتا ہے کام کرنے کا، جنگ لڑنے کا. ہمارے یہاں پچھلے کئی برسوں سے بیرونی قوتیں باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ کوشش کر رہی ہیں کہ خلیج ایک بنیان المرصوص کھڑی ہو جائے. کس کے درمیان؟ فوج اور پبلک کے، عوام کے درمیان. ہم نے ایسی دیواروں کی تعمیر نہیں ہونے دینی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی یہ جو جنریشن زی جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو بتانا چاہیے، اس کو دکھائیں. یہ ہم پرانے ہمارے دور میں جو ٹیکسٹ بکس ہوتی تھی نا، اس کی بیک پر ایک فوجی کی تصویر بنی ہوتی تھی، ترانہ لکھا ہوتا تھا، فوجی کی تصویر بنی ہوتی تھی، اور ٹرک جو جا رہے ہوتے تھے ہر ٹرک کے پیچھے پاک فوج کو سلام بھی لکھا ہوتا تھا. ایک منصوبے کے تحت منظر کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالی ہمارا مددگار رہے. ہم فوج اور عوام کے درمیان یہ خلیج، یہ دراڑ، یہ دیوار کسی صورت تعمیر نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی. تو ناظرین، آپ نے بات سنی کہ عوام کے جذبات جو ہیں وہ ابھی بھی بلند ہیں، اور عوام جو ہے وہ اس وقت بھی اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی اگر کوئی دشمن ملک پاکستان کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھتا تو وہ عوام اور فوج ایک پیج پر رہے گی، اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستان جو ہے وہ بھی برقرار رہے گا. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.